अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, सियासतदानों की जानिब से इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सियासतदान पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के सुफरा का किरदार अदा कर रहे हैं। कभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो इस किस्म का बयान दे देते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको पाकिस्तान में भारत का सफ़ीर समझा जाए, तो कभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो ईरान में इस किस्म का बयान दे दिया जाता है कि जैसे एतराफ़ जुर्म कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ईरान का सफ़ीर समझना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि जिस किस्म के बयानात तो उनके माजी में रहे और हाल में जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। साथ ही साथ आज भी कौमी असम्बली में उन्हीं बयानात की गूंज सुनाई दी जिस पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान मुठभेड़ का सिलसिला जारी रहा और वज़ीर मवासलात मुराद सईद की जानिब से जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई वो बिल्कुल पार्लिमानी ज़बान नहीं थी। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुसलसल मौजूदा हुकूमत को इलेक्टेड वज़ीर आज़म या इलेक्टेड हुकूमत की जगह सिलेक्टेड वज़ीर आज़म या सिलेक्टेड हुकूमत करार देते हैं, क्या वजूहात हैं, किसने सिलेक्ट किया है या अवाम ने इलेक्ट क्यों नहीं किया? और जाहिर सी बात है हुकूमती कारकर्दगी अवाम की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स साबित हुई है और जो लोग मामलात को इस तरह से देख रहे हैं शायद वो भी तशवीश के शिकार हैं कि किस तरह ये हुकूमत चलेगी, क्योंकि 8 माह के अंदर ही इतनी बड़ी उखाड़ पछाड़ जो है वो इस वक्त काबीना में हो चुकी है कि असद उमर साहब से भी इस्तीफ़ा ले लिया गया। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब की भी वजारत चेंज कर दी गई और इस हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हमेशा उस बंदे को सीट नहीं दी जाती जो नज़रियाती हो, या फिर उन लोगों को सीट पर बैठा दिया जाता है या वजारत वो दे दी जाती है जिनसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। वफाकी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब एक बैरिस्टर हैं, उनको पहले इतलात की वजारत दे दी गई, फिर बाद उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से नवाज दिया गया, जबकि आपकी काबीना के अंदर एक तजर्बेकार शख्स जो कि पहले भी मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह चुके हैं जनाब आजम खान सवाती साहब मौजूद थे, लेकिन उनको पार्लिमानी कलमदान सौंप दिया गया और उनको मुशीर लगा दिया गया। मामलात क्या हैं, क्यों जो है वो प्लानिंग का फुकदान सामने आ रहा है, पॉलिसीज़ का फुकदान सामने आ रहा है, कब तक मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे? कुछ लोगों की जानिब से ये भी पेशगोई की गई है कि 8 माह के बाद ये हुकूमत सिर्फ 8 माह और गुजारेगी और 16 महीने में इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शमा फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शमा साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज़ मंसूर शेख साहब से करेंगे जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हुकूमत आपकी है। क्या वजह है सर इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है? कुछ अवाम के मसाइल पर भी तवज्जो दे दें। किस किस्म की? मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि कौन सी ज़बान इस्तेमाल की गई है। अगर आप एक जुमले को पूरा नहीं सुनेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी माना पूरी नहीं होती है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जी हम ब्रादरली मुल्क हैं और हमारे मुल्क में और आपके मुल्क में आपके मैनेज कर रहे हैं दहशत गर्दों को, ऐसी तंजीमों को जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। आप कुलभूषण यादव को देखें कि कहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, तो आप भी आंखें खुली रखें, हम भी आपका पड़ोसी जो मुल्क है इंडिया, हमें देखें ना, मुस्लिम ममालिक हमारे बॉर्डर पे कितने, अफगानिस्तान, ईरान, अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएं बेसिस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि जी उन्होंने कराया और कराने वाला इंडिया है, ठीक है ना, वो मैनेज करता है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी इसको आप भी मॉनिटर करें, हम भी करें और एक ज्वाइंटली इसको जो है ना देख लें कि ये इश्यूज, ये इस तरह के वाकयात ना हो। उसको अगर आप कहेंगे कि सफीर, हमने माना, देखिए ना, एक सच्चा आदमी एडमिशन करता है, इंडिया यहां पे पैदा करता है बंदा, वो ईरान में जाके भी उन्होंने दहशत गर्दी की, इंडिया ईरान में भी पालता है, वो आके पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी करता है, पाकिस्तान में बाहर के आके लोग करते हैं, यहाँ के लोग पालते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं हमारे ज़मीन के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, और उधर उनके लोगों को इस्तेमाल करते हैं उनके ज़मीन के खिलाफ। तो हम अगर ज्वाइंटली अगर देखें ना, हमारा और मुस्लिम ममालिक हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे
تو انڈیا اور آسانی سے آپریشن کرے لیکن گا اور ہمیں منصور شیخ کمزور کرے گا. صاحب، افغانستان کی جانب سے بھی تو اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں نا کہ لگتا ہے کہ بھارت کی مداخلت وہاں پر بھی موجود ہے اور آپ لوگ وہاں مذاکرات کروا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات ہم کہتے ہیں پہلے حل ہیں، ٹھیک ہے نا. افغانستان کے ساتھ ہمارے کوئی بھی چاہے دنیا کا ہمارے تعلقات برے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے بارڈر پہ ہیں. ایران کے ساتھ کوئی بھی چاہے، ایک ہماری ہسٹری ہے. دیکھیں ہمارے بارڈر پہ چائنا ہے، ہم اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، دنیا مانتی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں جو ہمارے بارڈر، انڈیا خامخواہ کا کرتا ہے. انڈیا ایک اس میں جو مذہبی جنون ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی انگیج کر رہا ہے مذہبی جنون میں آنے کو، تو وہ چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہوں. آپ دیکھیں دنیا میں، آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، آپ اس خطے میں، اسی کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں جس پر راہل گاندھی صاحب کا بیان آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، جو جن کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ مودی صاحب کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں بھارت میں. وہ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، گاندھی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ود ان دا لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں جو پاکستان کا حامی ہے اس کو ووٹ نہیں ملے گا. اچھا ٹھیک ہے نا. ان کو تو ایک دوسرے کو گرانے کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کبھی جنگ کی تیاری کرتا ہے مودی، وہ کہتا ہے کہ عمران خان اس کا حمایتی ہے. دیکھیں آپ دیکھیں پوری دنیا میں، اس خطے میں آپ دیکھیں کہ تقریباً تیسرا حصہ دنیا کا اس خطے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کتنی 8 ارب ہے ہماری ملائیں اس ہمارے جو پاکستان کے بارڈر کو لگتے ہیں، 3 ارب لوگ تو ادھر رہتے ہیں. تو اگر یہ ڈسٹرب ہوں گے تو دنیا ڈسٹرب ہو جائے گی. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا بارڈر ڈسٹرب ہو. چلیں شمع فاطمہ صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. شمع فاطمہ صاحبہ، منصور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط بیانات ہیں، یہ جو ان کو غلط طرز سے پیش کیا جا رہا ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا پر. لیکن آج وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے وزیر اعظم کے بیان کا دفاع کیا اور کہا ہے کہ جرمنی اور فرانس کہنا چاہ رہے تھے زبان پھسل گئی. یہ زبان آج کل کچھ زیادہ ہی پھسل رہی ہے سیاستدانوں کی، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اگین اسی ٹاپک پہ آتی ہوں کہ دہشت گردی پہ. ابھی یہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے خطے میں، مسلمان خطے میں کئی ارب کئی لوگ آباد ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے ابھی بالکل خطے کو جو کیا ہے اور اسے مرج کیا ہے اپنے انڈیا کو. ٹھیک ہے. اب اتنے سارے، اتنے ملینز کا ایک وزیر اعظم، دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے تھا کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میرا بیان کیا ہے. آپ ایران میں بیٹھ کے پاکستان کو، پاکستان کی سرزمین کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین ایران کے دہشت گردی کے لیے کام آتی رہی ہے. لیکن اسی قسم کا بیان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی دیا تھا کہ کالعدم جماعتوں کے سربراہوں کو جو ہے وہ اس لیے تحویل میں لیا گیا کہ بھارتی جہاز نہ اڑا دیں. ٹھیک ہے، وہ چیز ایک الگ ہے. لیکن آپ آن پرائم منسٹر جا کے اس کنٹری میں بول رہے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسے غیر جانبدارانہ ان کو بیان اپنا دینا نہیں چاہیے تھا، جس کے میں تو خاص مذمت کرتی ہوں کہ اس طرح کا نہیں بولنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ اپنے پاکستان کا کر رہے ہیں، اپنی سرزمین کا کر رہے ہیں، یا آپ دوسروں کا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ آپ پرائم منسٹر پاکستان ہے تو آپ کو پاکستان کی فیور میں بات کرنی چاہیے اور اسے ریفیوز کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ہماری سرزمین کیوں کام آئے گی دہشت گردوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں کے والے جو ہیں وہ جا کے طالبان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے بالکل آرام سے بیٹھ کے ایک ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب دہشت گردی پہ بات ہوں گی تو کھل کے دہشت گردی پہ بات کریں نا آپ لوگ. یہ دو رائے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی عمران خان صاحب کی کہ وہ ایک جگہ پہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ وہ دہشت گردی کے نیگیٹو بول رہے ہیں. یہ چیز بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. چلیں منصور شیخ صاحب، آپ لوگ جو ہے وہ دوہرا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. کہیں آپ دہشت گردی کے اگینسٹ بات کرتے ہیں اور کہیں آپ امریکہ اور دہشت گردوں کو ایک پیج پر لے آتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، دہشت گردوں کو نہیں، جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہم امن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہم نے
یہ کہا ہے کہ دیکھیں منصور شیخ صاحب معذرت کے ساتھ اس سے بہترین لطیفہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ امن کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھ جنگ کہاں لڑ رہے ہیں, ہم تو بٹھا رہے ہیں افغانستان میں, کیونکہ امریکہ کی بھی خواہش ہے, اس پورے خطے کی بھی خواہش ہے کہ یہ جنگ دیکھیں کب سے شروع ہوا ہے آپ بتائیں نا. آپ افغانستان پہلے بھی ڈسٹرب رہا تھا, اس میں رشیا ٹوٹ گیا, اس کے بعد 9/11, اس کے بعد کوئی حل نکلا, نیٹو کتنے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہے. اگر جنگ حل ہوتا تو وہ وہاں پہ امن قائم ہو چکا ہوتا. تو یہ سب کی خواہش تھی, ہم نے ایز اے میڈیٹر رول پلے کیا ہے کہ ایک امن قائم ہو. پہلے اپنے ملک میں تو قائم کر لیں سر, پھر بعد میں دوسرے ممالک کے مسئلے حل کراتے پھریے گا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہمارے ملک میں کیا ہے امن امان کا مسئلہ؟ دھماکے ہو رہے ہیں سر, لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے مارا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں امن و امان ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یہ ماضی کی ایک چیزیں نکل کے آ رہی ہیں سامنے. یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے, شناختی کارڈ دیکھ کر ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا گیا. ایگزیکٹلی میں آپ کو یہی کر رہا ہوں نا. ہم نے پہلے انڈیکیشن دی تھی, ٹھیک ہے, کہ جی انڈیا مختلف طریقے سے پاکستان میں ایسی دہشت گردی یا جنگ کرنے کی کوشش کرے گا جب تک الیکشن ختم نہیں ہوتے ہیں مئی میں انڈیا کے, تب تک یہ کوششیں ہوتی رہیں گے. آپ شاہ محمود قریشی کا بیان دیکھیں, آن ریکارڈ ہے کہ یہ 16 سے 20 تک دیکھ لیں. اس قسم کے بیانات جب ماضی میں رحمان ملک صاحب دیتے تھے تب آپ لوگوں کی جانب سے بڑی تنقید ہوتی تھی ان پہ. جب دہشت گردی کا حملہ ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ دہشت گردی, تو آپ نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے روکا کیوں نہیں؟ تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ آپ لوگوں کی تو حکومت ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, آپ کیا کریں گے, ہم نے الاؤ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پالے ہوئے ہیں, جو انڈین کے فائنینسرز ہیں, کیا مانا تھی, یہ کیا میسیج تھا کہ کارڈ دیکھ کے دیکھیں اس کا مقصد ہے. آپ جو انڈین کنسپائریسی ہے, آپ اگر ان کو سپورٹ کریں گے, ہاں اس وقت ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, شہیدوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے چلی گئی سر. جب افغانستان سے لوگ آتے ہیں, ایک سٹنگ ایس ایس پی کو یہاں سے اٹھاتے ہیں, وہاں لے جا کر قتل کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے ایکسس دے دیا گیا ہے پاکستان کے اندر. ایکسس افغانستان کا ہمیشہ رہا ہے. روک تھام کے لیے کیوں نہیں کیا کچھ؟ روک تھام کے لیے کسی پہ دیکھیں, ہمارے جو ہے ان سے ایک رشتہ ہے. کس چیز کا؟ لوگوں کا رشتہ ہے, ملک کا رشتہ ہے, بارڈرز کو لے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے پاس آنے, ویزا کی جو یہاں سے لوگوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتی ہیں. نہیں, افغان ٹرانزٹ کا ہم نے رستہ دیا ہے. دیکھیں رشتہ کلیئر کر دیں آپ مجھے, رشتہ کس سے ہے ہمارا؟ دیکھیں لوگوں کا لوگوں سے ہے, حکومت کا حکومت سے رشتہ ہے, دہشت گردوں کا دہشت گردوں سے ہے. دہشت گردوں کا اور دہشت گردوں کا کوئی جو ہے نا مذہب نہیں ہوتا ہے, کوئی ذات نہیں ہوتا ہے. دہشت گرد جہاں پہ حکمرانوں کو ملے گا وہ مارا جائے گا, جہاں پہ عام آدمی کو, میں آپ کو بتاؤں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی دین میں بھی دیکھیں کہ کوئی کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے ناحق, ایک انسان کا قتل پورے مسلمانیت کا قتل ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو ایک عام آدمی بھی روک سکتا ہے. انسانیت کے قاتلوں کو مارنے کے بجائے آپ ٹیبل ٹاک کرا رہے ہیں سر. ٹھیک, ٹیبل ٹاک دیکھیں کہیں پہ جنگ انہوں نے دیکھ لی, اچھا جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ حل نہیں ہے تو وہ بھی بیٹھنے لے, جن کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, تو ایک حل نکلے تو دیکھیں نا انسانیت کا قتل رک جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو حکومت دیں, اچھا کہ وہ دہشت گردی کو انکریج کریں. دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا, قبول نہیں کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد شمع فاطمہ صاحبہ سے اس کا جواب لیں گے کہ کیا معاملات ہیں اگر جو ہے وہ افغان طالبان تو طالبان ہیں, چاہے افغانستان سے ہوں یا پاکستان سے. ظاہر سی بات ہے پاکستان میں تحریک طالبان کا کوئی سربراہ مارا جائے تو اگلا سربراہ بھی افغانستان سے الیکٹ ہو کر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان بھی پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے, یا ان کا ایک خاص طبقہ جو ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे शमा फातिमा साहिबा से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। शमा फातिमा साहिबा, दहशतगर्दी किसी मुल्क के मफाद में नहीं होती, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की हुकूमत जब आई, उन्होंने आते ही अमरीका को अफगान तालिबान के साथ टेबल पर बैठा दिया। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया दहशतगर्दी के ज़िम्मे में इस वक्त आई हुई है। ठीक है। चाहे आप देख लें कोलंबो श्रीलंका में जो वाक़या हुआ, ईसाई बिरादरों भाइयों पे जो हमला हुआ, इसके अलावा आप देख लें जो न्यूजीलैंड का वाक़या हुआ। ठीक है, पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की वजह से ही हमेशा से दहशतगर्दी का सामना रहा है। ठीक है। और जितना मैं हमारी पीपल्स पार्टी इस निशाने पर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना दहशतगर्दी का सामना किया है, जितने शहीद पीपल्स पार्टी के हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई भी ऐसा ना पार्टी मिलेगी, ना ऐसा आपको घराना मिलेगा जिसमें शहादतें नहीं हुई हों। तो पीपल्स पार्टी से बेहतर और कौन जानता है कि दहशतगर्दी क्या है। इसीलिए अपना तहरीक इंसाफ जो है अब ये टेबल टॉक जो कर रही है अफगानिस्तान से, ये क्या साबित करना चाह रही है? क्यों आप उनसे टेबल टॉक करके जो है वो इनको पाकिस्तान में इन कर रहे हैं? आप देखें पाकिस्तान में अभी भी इन्होंने क्या काम करा है दहशतगर्दी पे? कोई काम नहीं किया। अभी इन्होंने जो ये अभी जो लास्ट हुआ है सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं ये अवामी मसाइल से निकाल के, कि जो लोगों को इतने मईशत ख़राब कर चुके हैं, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, लोग और मुश्किल से मुश्किल तक लोगों के ऊपर जा रही है। तो ये वो चीज़ को डाइवर्ट करके आप उस चीज़ की तरफ क्यों लोगों को लेके जा रहे हैं? जो मेन इश्यूज हैं उस पर बात करें ना आप। सबसे पहले आप अपने घर में देखेंगे ना कि मेरे घर में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कि मैं जाऊँगी पड़ोसी के पास कि तुम्हारे घर में ये चीज़ है, और मैं तुम्हें बिठाता हूँ और मैं तुम्हारे घर का मसला हल करता हूँ। पहले तो आप अपने घर में देखें ना कि हमारे घर में मसले मसाइल क्या हैं। आप उस चीज़ को छोड़ के आप तीसरे पे जा रहे हैं, तीसरे को छोड़ के फिर चौथे पे जा रहे हैं। जब आप हुकूमत संभाल ही नहीं सकते थे तो आपने ये अपने ऊपर इतनी ली क्यों? इलेक्शन तो सिलेक्शन भी नहीं थी, ये इलेक्शन भी नहीं था, सिलेक्शन भी नहीं था, बस आपको एक मर्ज कर दे कि ये लें, आपको ये चीज़ ये लें, आपको हमने दे दी है। आपसे वो संभाल ही नहीं जाते। आपकी काबीना में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो एक पॉलिसी लेके आया हो। क्या काम कर रहे हैं आप? कितनी बड़ी काबीना है आपकी, कितने वज़रा हैं, क्या कर रहे हैं वो वज़रा? कोई भी पॉलिसी आपने अभी तक 8 महीने में आपने देखे कोई पॉलिसी आई हो कि लोग थोड़ा सुकून का सांस ले सकें? क्या आप मुझे बताएं कि हाँ मैंने अभी सुकून का सांस लिया है? डॉलर देखिए 72 का था, 72 से आज देखिए 42 पे फिक्स कर दिया इन्होंने कि 42 से ऊपर नहीं लेके जाना, 42 से हमें नीचे नहीं लेके आना, हमें बस यहीं पे स्टॉप रखना है। इसको गवर्नमेंट की तरफ से आया है, स्टेट बैंक का भी यही ऑर्डर है कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है। अब आप जब मईशत को इतना खराब कर रहे हैं तो मईशत का असर किस पे आ रहा है? एक आवाम पे आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों के छोड़े हुए रखने हैं जो कि इनके ऊपर आके फूट रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे वक्त में देख लें, हमारे वक्त में हर चीज़ बहुत अच्छी थी। हेल्थ देख लें, जो हेल्थ की बात कर रहे थे, ये हेल्थ बहुत अच्छी है। अभी आप हॉस्पिटल जाके देख लें। इस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि सिंध में की तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा सिंध इस वक्त काम में, दहशतगर्दी में। आप देखें क्राइम यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है कि कराची जो था पूरे वर्ल्ड में छठे नंबर पे था और अब बिल्कुल 70वें नंबर पे आ गया, 70 स्पेस का आ गया। इसका मतलब कि काम तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है ना। सिंध में देखें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और सिंध बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिंध 70% रेवेन्यू आपके पूरे पाकिस्तान को दे रहा है। यहाँ पाकिस्तान पूरे सिंध में आके पूरी दुनिया के लोग यहाँ से आके कमा के खा के जा रहे हैं और आज आप सिंध को और पीपल्स पार्टी को खराब करप्ट कह रहे हैं। करप्ट है तो ठीक है, अदालतों में तो केस जा रहे हैं ना जी। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आप अपने इश्यूज पे आए कि भाई मंसूर शेख साहब, अगर देखा जाए शमा फातिमा साहिबा की बात में बिल्कुल पॉइंट मौजूद है कि अगर सिंध काम कर रहा है फिर भी 18वीं तरमीम में तरमीम क्यों कर रहे हैं आप? वजूहात बता दें कि आप लोगों को सिंध हुकूमत काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही? देखिए जनाब, ये इनकी गलत फहमी और खुशफहमी है कि सिंध को जितना मिला है और ये काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी को, कराची को इन्होंने कंट्रोल किया। ये तो वो लोग हैं जो रेंजर्स की एक्सटेंशन के लिए रोज़ ब्लैकमेलिंग करते थे और डिले करते थे।
اور پوری کراچی کا عوام، پورے ملک کا عوام گواہ ہے کہ یہاں پہ آ کے آرم فورسز نے امن امان قائم کیا. ٹھیک ہے. اور جب ان کے پیریڈ ختم ہوتا تھا تو ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی بتا دیجیے کہ کراچی میں امن و امان خراب کس کی وجہ سے تھا؟ خراب آپ کو پتہ ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. تنظیمیں تھی، انہوں نے کون سی تنظیمیں تھیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی. جنہوں نے کراچی کا ایم کیو اور پیپلز پارٹی نے اس امن امان کو کاؤنٹر کیسے کیا. اچھا، انہوں نے، میری بات سنیں نا، آپ کے اتحادی ہیں، ذرا میں آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کاؤنٹر کیسے کیا کہ جی لوہے کو لوہا کاٹے گا، یہ آرم فورسز کے پاس یہ نہیں گئے تھے جناب. اچھا، انہوں نے عزیر بلوچ پیدا کیا، بابا لاڈلا پیدا کیا. اچھا، وہ کون سی ان کی تنظیم کہلاتی تھی؟ امن کمیٹی. جی ٹھیک ہے نا. اس سے ان کو کاؤنٹر کر رہے تھے کراچی کو کہ جی ہم روک رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم. میں آپ کو بتاؤں 6 ستمبر 2016 کو عمران خان میرے گھر پہ آیا تھا اور پہلی سافٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی، کیونکہ 22 اگست 2016 کو انہوں نے خدا حافظ کیا تھا الطاف حسین کو. اچھا. اور کہا تھا کہ جی ہم میں جو امن پسند لوگ ہیں، ہم ایک جگہ بیٹھ کے اور ہم ایم کیو ایم پاکستان بناتے ہیں، اور جو دہشت گردوں کی رہنمائی کرتے تھے، جو دہشت گرد پالتے تھے، وہ ایم کیو ایم لنڈن ہو گئی. اور اس کے بعد دیکھیں 22 اگست کے بعد دیکھیں کہ ایم کیو ایم کا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا کون سا ٹیررزم ایکٹ ہے مجھے بتائیں نا. ان کے پاس انہوں نے کون سی قتل و غارت کی ہے کے ساتھ 22 اگست کو اگر یہ معاملات ختم ہو گئے تھے، 22 اگست کے بعد علی حیدر زیدی صاحب جو کہ اس وقت آپ کے وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو کہ پابندی لگائیے. وہ کیا تھا سر؟ کب لکھا؟ 22 اگست کے بعد لکھا ہے انہوں نے. نہیں 22 اگست کے بعد علی زیدی ادھر تھا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کدھر تھے؟ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کی علی زیدی صاحب کدھر تھے؟ ادھر ہی تھے. ان کے انہوں نے یہ کہا تھا جو ان کے دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. سر وہ دہشت گردی خط میں نے معذرت کے ساتھ خود پڑھا ہے جس میں انہوں نے پابندی کا مطالبہ کیا تھا سپہ سالار پاکستان جنرل راحیل شریف صاحب سے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، علی زیدی وہ ہے جنہوں نے جے آئی ٹی کے لیے، جے آئی ٹی پبلک کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہوئی ہے. اچھا، میں بھی اس کے ساتھ جاتا رہا. علی زیدی وہ ہیں جو بلدیاتی انتخابات میں کہتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں. اس وقت بلدیاتی الیکشن میں الطاف تھا میرے بھائی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ سر 2015 میں 2015 کی تھی، اس وقت وہ دہشت گرد تنظیم تھی. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں 2016 کی. تو آپ لوگوں نے واشنگ مشین میں گھما دیا ان کو؟ نہیں، واشنگ مشین میں نہیں، انہوں نے علیحدہ کر دیا اپنے آپ کو. اچھا، آپ ابھی مجھے بتائیں نا، اگر ہم ایز اے گورنمنٹ پاکستان کے بھی کئی متعدد رہنماؤں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات اب بھی موجود ہیں، نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اگر جو کورٹ فیصلہ کرے گی، جی دیکھیں کیس ہے، ٹھیک ہے، جو کورٹ فیصلہ کرے گی وہ ہم میں ہو، صحیح، یا ایم کیو ایم میں ہو، یا کسی بھی ہماری اتحادی تنظیم میں جس پہ کرپشن کا کیس ہے، جس پہ دہشت گردی کا کیس ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی گورنمنٹ اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی. وہ بھائی ہو ہمارا. اچھا، ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں گا، کیونکہ پاکستان نے مینڈیٹ یہ دیا عمران خان کو. بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ جی سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں یا پتہ نہیں ہے کہاں سے وزیر اعظم بنایا گیا ہے. بی بی اگر یہ پارلیمنٹ الیکٹڈ نہیں ہے تو آپ کا بلاول زرداری کل تقریر کر رہا تھا جی میں اپنی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوں. تو اگر یہ کوئی نامینیٹڈ پارلیمنٹ ہے تو بھائی آپ بھی نامینیٹڈ وہ ہو. اپوزیشن لیڈر کہتا ہے کہ جی میرا حق ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، تو اگر یہ الیکٹڈ نہیں ہے پوری پارلیمنٹ تو آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جائیں. صحیح، پھر پارلیمنٹ کو حق نہیں ہے.
یہ کون سے الفاظ ہیں، یہ کون سے ڈائلاگ ہیں کہ جی ہم کھانا بھی کھائیں گے، اس دیگ میں سے تنخواہیں بھی لیں گے، ڈیے بھی لیں گے، روز کروڑوں خرچوں بھی ہوں گے، اور مانیں گے بھی نہیں، مانیں گے بھی نہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کی توہین کر رہے ہیں، اس کے ووٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ شمع فاطمہ صاحبہ، آپ لوگ عوام کی ووٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے تو آپ لوگ استعفیٰ دے دیں۔ دیکھیں ایکچولی کہ واقعی میں کہ ابھی یہ دیکھیں 8 مہینے میں تو عوام بھی اچھے طریقے سے پہچان گئی ہے کہ ان کے ووٹ کس طرح سے چوری کر کے ان کے اوپر مسلط کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور عوام اچھے طریقے سے جان گئی ہے کہ جو دھوکے، جو ان کو سبز باغ انہوں نے دکھائے، جو ان کی فیور میں نکلے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حال اب کیا ہوا وہ سب صحیح ہے، لیکن اگر جو ہے وہ واقعی پارلیمنٹ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے، اسی طرف آ رہی ہوں، سلیکٹیو تو نہ پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے، نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوتا ہے، نہ قائد حزب اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ سلیکٹڈ پارلیمنٹ۔ تبھی تو ابھی پتہ چل رہا ہے نا ان کو 8 مہینے میں، جن کو الف سے بے نہیں پتا گورنمنٹ کی سیاست کی کہ آپ کو چلنا کیسے ہے، ایکچولی ہوتا کیا ہے، آپ کو پلان دینا پڑتا ہے۔ ابھی آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ نے پلان دیا ہے، ہر چیز کا پلان دیا ہے کہ میرے کون کون گیسٹ ہوں گے، میری کیا چیزیں ہوں گی، مجھے کیا بولنا ہے، ٹھیک ہے، پلاننگ کی کسی بھی چیز کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے۔ آپ نے جب 20 سال تک اتنی لوگوں کے لیے بقول 20 سال سے آپ کی پارٹی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ 20 سال سے آپ کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں اپنا، 22 سال سے آپ ورک کر رہے ہیں اپنا، تو آپ نے کیا ریزلٹ کیا ہے؟ اب آپ 22 سال سے تو ان کو تو اور اچھا دینا چاہیے تھا، کیا کرا ہے انہوں نے آ کے؟ پھر انہوں نے ایک وزیر خزانہ بنا دیا اسد عمر صاحب کو، انہوں نے پہلے بتایا کہ بھئی ہمارے یہ پلان ہے، ہم یہ بہت لوگوں کو ریلیف کریں گے، بہت زیادہ ہم خوشحالی لے کے آئیں گے پاکستان میں۔ کیا کرا انہوں نے؟ 8 مہینے جب کنٹرول نہیں ہوئی تو پھر وہی پیپلز پارٹی کے ہی آپ ان کو ساتھ لگانا پڑا نا ان کو، کہ جس کو آپ الزامات لگاتے ہیں، جس پارٹی پہ آپ جس کو، ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اگر ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، پیپلز پارٹی سے آپ ہیلپ لیں، پیپلز پارٹی والے آپ لوگوں کی ہیلپ کر دیں گے، ٹھیک ہے، نہیں چلا جا رہا آپ سے، اب خدا کے لیے ملک کا لوگوں کا بیڑا غرق اس طرح سے نہیں کریں، پاکستان پہ رحم کریں، پاکستان کے عوام پہ رحم کریں۔ عوام کو آپ لوگوں نے کس جگہ پہنچا دیا ہے؟ چلیں منصور شیخ صاحب اس کا جواب دے دیجئے۔ مولا بخش چانڈیو صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ 6 وزراء تو پیپلز پارٹی سے لے لیے، وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی سے لے لیں۔ میں آپ کو بتا دوں، بی بی اپنے آپ کو ٹھیک کرے، وی میڈ اے ہسٹری۔ اچھا، ہم نے کے پی کے میں انہوں نے پہلے سے زیادہ ووٹ دے کے، اچھا، ہم نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے۔ آپ سندھ کی، میں تو روز اخبار سندھی اٹھا کے دیکھتا ہوں تو یہ کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں، پیان سے لے کے نوکری بیچی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور، ہمیں نوکری بیچنی نہیں آتی بی بی، ہمیں چوری کرنے نہیں آتی ہے، میں معذرت کے ساتھ کچھ ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی یہ نیب کا کام ہے، اچھا، یہ نیب کا کام ہے۔ ہمارا اسد عمر نے اگر استعفیٰ مانگا ہے تو آپ کے وزیروں پہ تو اٹھا لیتی تھی نیب کے، جی 400 ارب کا 500 ارب کا کیس ہے، ہماری اسد عمر پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پیسے احتساب کمیشن کے سربراہ سابق صدر آصف علی زرداری پر کیسز بناتے ہیں اور بعد میں وہی پیروں پر گر کے معافی مانگ لیتے ہیں، یہ کون سا احتساب ہے؟ وہی احتساب تھا ان کا، اپنی جو کیا کہتے ہیں اخاڑا لگایا ہوا تھا، ایک باری تمہاری ایک ہماری، وہ احتساب کا چیف تھا۔ اب اس کے لیے تو کہیں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اور 2005 کے بیان میں کوٹ کرتا چلوں خواجہ آصف صاحب کا، ان دنوں تو یہ اپوزیشن میں تھے نا، اس وقت بھی انہوں نے یہی بیان دیا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے اوپر کیسز بنانے میں سیف الرحمان صاحب کا بڑا ہاتھ۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں نا، سیف الرحمان نے اکاؤنٹیبلٹی کا چیف، وہ نواز شریف کا خاص آدمی تھا، اس کا وزیر تھا۔ اچھا، ہم آئے ہیں اداروں کو مضبوط کرنے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے اور پاکستان کا عوام یہ چاہتا ہے کہ جی اگر آج آپ چھوڑ دیتے ہیں تو میٹرو بند تو نہیں ہونا چاہیے نا، ادارہ ہے نا، تو یہ بندوں کو نہیں دیکھا جائے، ادارے کو کھڑا کریں، ٹھیک ہے نا، ادارے کو کھڑے، لوگوں کا اداروں میں اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ پولیس ٹھیک ہے، ایجوکیشن ٹھیک ہے، ہیلتھ ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ ٹھیک ہے، گورننس ٹھیک ہے۔ اب اسد عمر اگر ریزائن دیا ہے، اس پہ ایک پینی کا الزام نہیں ہے، یہ کہتے ہیں سنبھالا نہیں چاہتا۔
زبیر عمر صاحب کہتے ہیں استعفیٰ دیا نہیں ہے، لیا گیا ہے. میں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے کہا کہ اگر لیا گیا ہے تو فائنانس آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، آپ دوسرے میں آ جائیں محکمے میں. یہ کپتان دیکھیں، یہ ادارہ جس کو دیا گیا وہ تو خود ریجیکٹڈ آدمی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. میں آپ کو عرض کروں جی، یہ اگر ہم نے ایک ہسٹری قائم کی ہے کہ جو کام جس سے نہیں ہوتا ہے، جو کام نہیں کر پاتا ہے، ہم ان کو کیبنٹ سے نکال رہے ہیں. اچھا، جو ان کا چور ہوتا تھا اس کو شاباشی ملتی تھی اور ایوارڈ ملتے تھے. جو ہے نا وہ مسٹر رینٹل کیا تھا، وہ پہلے وزیر تھا، وہ وزیر اعظم بن گیا، اس کو ایوارڈ دیا گیا. تو میں عرض کروں کہ ہم نے کہا 6 وزراء آپ لوگوں نے شامل کر لیے اپنی کابینہ کے اندر. جو اہل ہوں گے ہم کریں گے. تعجب کی بات نہیں، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، ہم کہتے ہیں ملک کو کھڑا کرنا ہے. اچھا، جو جانتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں بہت اچھا انجینئر ہوں، میں بہت اچھا ویری کمپیٹنٹ انجینئر، مگر آپ کی سرجری نہیں کر سکتا ہوں. آپ مجھ سے سرجری کرائیں گے؟ کہیں گے یہ تو انجینئرنگ بہت جہاز بھی بنا لیتا ہے. تو سر جو قانون جانتا ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیسے سنبھالے گا؟ میرے بھائی میں آپ کو عرض کروں، اگر وہ نہیں سنبھال پایا جی تو وہ کابینہ میں نہیں رہے گا. اچھا، میں آپ کو مطلب کوئی مجبوری ہے آپ لوگوں کی کہ ان کو کابینہ میں رکھنا ہے آپ نے؟ نہیں، کیوں؟ کمپیٹنٹ لوگوں میں سے. اچھا، ٹھیک ہے نا. جو آپ کہتے ہیں وہ بندہ کمپیٹنٹ ہے جو ہر حکومت کے اندر جو ہے وہ پارٹی سربراہ کا ترجمان ہوتا ہے، وہ بندہ کمپیٹنٹ. یار اگر ہر حکومت کا پارٹی سربراہ کا ترجمان ہوتا تو اس میں کچھ تو گٹس ہوں گے نا. اچھا، اگر ہم نے صرف رکھا ہے ٹھیک ہے تو پھر کہیں نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ملک کھڑا ہو جائے، ادارے کھڑے ہو جائیں. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی اسٹیٹس کو کنٹینیو کریں، جو وزیر ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے اس کو بھی آپ اپنی جو ہے نا برائیاں چھپاتے پہ اس پہ ہاتھ رکھیں، وہ تو بدبو ہوگی نا. اگر کوئی آپ مجھے بتائیں کہ گند پہ اگر آپ چادر رکھیں گے کہ جی اس کو جو ہے نا بدبو کو روکا جائے، آپ روک سکتے ہیں. دیکھیں، ہم نے کہا جو کام کرے گا، جو نہیں کر پا رہا ہے اس کو کیبنٹ سے نکالیں گے، جو کر پا رہا ہے، جو جس شعبے میں فٹ نہیں ہے دوسرے میں فٹ ہے تو اس کو ہم اس میں کریں. اس میں کون سی برائی ہے؟ آپ جنرل ریشفلنگ نہیں ہوتی ہے بیوروکریسی میں. آج ایک چیف سیکرٹری ہے، دوسرا چیف سیکرٹری ہے، کیا مانا ہے؟ وہ نوکری سے ریٹائر نہیں ہوتا کہ اس کو چیف سیکرٹری سے ہٹاتے ہیں یا آئی جی پی سے ہٹاتے ہیں. سیکرٹری عوام کا ووٹ لے کے نہیں آتا. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا. تو جو عوام کا ووٹ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مین کابینہ کہاں سے ہے؟ عوامی. اگر ہمیں یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، آئین نے دیا ہے، اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن وائیولیٹ کیا ہو، اگر قانون توڑا ہو تو پھر کہیں جرمانے ہیں. اس کا قانونی آئینی حق ہے کہ وہ اپنے اسپیشل اسسٹنٹ، کوآرڈینیٹر، ایڈوائزر اپوائنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. شمع فاطمہ صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں نا. میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں سنتا آ رہا ہوں، اور میں نے پھر سنا تو پھر پڑھا بھی کہ کانسٹیٹیوشن اس کو اجازت دیتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے جس کو مرضی وزیر لگا لو، جس کو مرضی مشیر لگا لو. 8 ماہ ہوئے ہیں، تھوڑا ٹائم آپ لوگ بھی دے دیں. دیکھیں، جس طرح سے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو لگایا یا اس کو نہیں آ رہا کام، چھٹی کر دی، یہی ان کا مطلب ہے. جی، تو یعنی کب تک ایسے کریں گے؟ یہ بتا دیں کہ بھئی ہم 2 سال تک اس طرح سے کر کے ٹرائل بیسس پہ ہم نے حکومت لی ہے. آپ 2 سال کا ٹائم دے رہی ہیں. ویسے تو آپ کی پارٹی سربراہ کہتے ہیں کہ 16 مہینے سے زیادہ. 16 مہینے، 16-17 مہینے بھی بہت زیادہ ہیں. 16-15 یہ بس ان کا پہلے آپس میں بیٹھ جائیں، طے کریں کہ کتنا ٹائم ہے ان کا نکلنے میں. کیونکہ جس طرح سے یہ لے کے چاہ رہے ہیں، دیکھیں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ سیریسلی لینا پڑے گا. ایک کرپشن کا الزام لائیں. جواب مکمل ہونے دیں، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی، ان کی جو وزیر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں، ان کے اوپر بھی ابھی 3-4 دن پہلے نیب کا کیس ہوا. ٹھیک ہے، پھر اسے کیوں آپ نے بلاک کر دیا؟ کیوں آپ نے بلاک کر دیا؟ کرپشن ہے تو آپ بتائیں نا ان کی بھی. کون سا کیس ہے ذرا بتا دیجئے گا منصور شیخ صاحب. کس نے بلاک کیا ہے؟ ہمارا اختیار ہی نہیں، نیب پہ ہمارا انڈر میں ہی نہیں آتا. پرسوں ان کا وہ ہوا ہے نیب کا کیس، جیسے ان کی وزیر یہ بنی ہے، وزیر اطلاعات بنی ہے، ان کے اوپر نیب کا کیس تھا اور فوراً سے ان کا بند بھی ہوا ہے. آپ جا کے پرسوں یا ترسوں کی اس میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے،
اور جہاں تک ہمارے تو کرپشن بابا کا نواز نے استعفیٰ کیا ہے بھائی. سر آپ کے پاس ٹھیک ہے، اگر آپ میں جس طرح سے آپ کی بات تحمل سے سن رہی تھی، چلیں تحمل سے سن لینا، پھر میں پورا ٹائم دوں گا. تحمل سے سنیں نا کہ میں مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ جس طرح سے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. نہیں، آپ جواب کمپلیٹ کر لیں، میں ٹائم دے رہا ہوں. جس طرح سے آپ نے دیکھا فردوس عاشق ایوان کا انہوں نے فوراً سے نیب کا کیس ختم کیا. اگر اوپن رکھنا ہے جو آپ کہنے کے اختیارات دیے میں ہم نے اداروں کو دیے میں، تو اداروں کو آپ کام کرنے دیں. نیب کر رہے ہیں نا اپنا کام، اور رہا پیپلز پارٹی پہ جو کرپشن کا لگا رہے ہیں تو عدالتوں میں ہے، ٹھیک ہے ظاہر کر دیں. جس طرح سے پچھلے 11 سال آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل کاٹ کے آئے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. کیا رزلٹ کیا نکلا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، کوئی کیس ہی نہیں تھا ان کو وہ دیا انہوں نے. اب جو آپ کرپشن کا وہ کر رہے ہیں، صرف آپ عوام کو جو ہے ڈائیورٹ کر رہے ہیں کرپشن کے نام پہ. آپ کرپشن کو ایک لے کے ذہنوں میں ان کے بٹھایا ہوا ہے آپ نے، کرپشن تو بھائی آپ صحیح کریں نا اس کو، پھر کریں آپ. 8 مہینے سے آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ یا تو آپ لوگوں کو آتا نہیں، کچھ نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے تھا نا. 22 سال سے آپ لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا تھا کہ ہم جائیں گے عوام میں جائیں گے ہم کس طرح سے. آپ کا کوئی منسٹر نظر نہیں آتا، آپ کا کوئی MP ایم این اے نظر نہیں آتا. کیا کر رہے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا؟ آپ دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں آپ کے کون سے MNA MP ہیں جو نئے چہرے گھروں سے اٹھ کے آ گئے. وہ ان کو آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کچھ پتہ ہے کہ آپ پبلک کے ساتھ کس طرح سے ان سے پبلک کے ساتھ ان ٹچ تھے؟ وہ آپ مجھے بتائیں. پبلک میں تو پیپلز پارٹی 22 سال کی تیاری عوام میں نظر نہیں آتی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بات کی جائے اداروں کو اختیارات دیے جائیں گے، اداروں کو با اختیار بنایا جائے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ با اختیار اداروں کو اپنے ہی پارٹی کے چشم و چراغ سے آگ لگائی جائے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور ابھی ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ عصمت جس کے حوالے سے ہے، سندھ گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ باتیں اڑائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور جن 2 ملزمان کو اس میں نامزد کیا گیا ہے وہ بیسیکلی سندھ گورنمنٹ کے ملازمین نہیں ہیں، وہ انڈس ہسپتال کے ملازمین ہیں جو کہ وہاں پر تعینات تھے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں جو کہ میڈیا پر ہم لوگ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹرز کے دلدار رانا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ دلدار رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر کیا حقائق ایسے سامنے آئے ہیں جو کہ ہوش ربا ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر رانا دلدار ہے. میں ریپریزنٹ کرتا ہوں کورنگی جو ہاسپٹل ہے وہاں پر YD کے جنرل سیکرٹری کے طور پر. اور میں ایز اے کارڈیولوجسٹ کام کر رہا ہوں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں ایکو کارڈیوگراف کا. ٹھیک ہے. تو جو پوسٹ مارٹم کا جو آپ نے یہ جو کوشچن کیا ہے، جو سوال کیا ہے، پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ آئی ہے ابھی جو ہے نا وہ پروویژنل رپورٹ آئی ہے. اس میں انہوں نے صرف جو ہے نا ورجنٹی کے حوالے سے جو ہے نا وہ چیزوں کو شو کیا ہے کہ جو عصمت جو بیوی تھی وہ جو ہے نا وہ ورجن نہیں تھی. اچھا. تو اس میں کہیں پہ بھی رپورٹ میں یہ نہیں لکھا کہ اس کے ساتھ کہیں ریپ ہوا ہے یا ان کے ساتھ کہیں پہ زیادتی کی گئی ہے، نہ ان کی باڈی پہ کوئی اس طرح کے کوئی نشانات ہیں. اچھا، تو کیا یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ لوگوں نے تھانے کو ارسال کر دی ہے؟ جی یہ آلریڈی تھانے کو ارسال ہو چکی ہے. اور جو ہمارے جو کنفرمیشن رپورٹ آنی ہے، جو ہماری فورینسک کی جو کیمیکل کی جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جو آنی ہے وہ ابھی ویٹنگ میں ہے اور چیزیں جو ہے نا ابھی پینڈنگ میں ہے. وہ چیزیں کنفرمیشن کی رپورٹ آئی نہیں ہے کہ آیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جو چیزیں لی گئی ہیں، جو سچویشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دیکھیں تو سچویشن جو ہے نا وہ عورتوں میں لیکوریا کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں. باقی ابھی اس طرح کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں آئی ہے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے نا وہ بلونگ کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے. اچھا رانا صاحب، یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ 2 ملازمین جو اب ملزمان جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے ملازمین نہیں ہیں. اچھا، میں آدھا سوال آپ کا سمجھ سکا ہوں اور آدھا سوال نہیں سمجھ سکا ہوں. اور جو شروع کا جو میں حصہ سمجھ سکا ہوں، جن 2 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے سر، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے ملازمین نہیں ہیں. جی بالکل صحیح سننے میں آپ کو آیا ہے اور یہ بالکل جو ہے نا وہ اس کی آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں. جو ملزم ہیں، جو ان کو اریسٹ کیا گیا، جنہوں نے انجیکشن لگایا تھا، وہ سندھ گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہے. وہ انڈس ہاسپٹل ہے. ہمارے یہاں پہ انڈس ہاسپٹل نے ایک TB لیب کے نام پہ ڈپیوٹ کی تھی اپنی لیبارٹری، جہاں پر TB کا ٹیسٹ کیا جاتا تھا. اور وہ وہاں پر جو بھی TB کا ٹیسٹ ہوتا تھا اس سے جو ہے نا وہ ہم میڈیسن ایڈوائز کرتے تھے اور وہ میڈیسن بھی انڈس ہاسپٹل سے ہی آتی تھی.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا دلدار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ متعلقہ تھانے کو ارسال کیے جائیں گے، اور جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادتی کے شب نہیں ملے ہیں، اور جو 2 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں اس مقدمے کے اندر، وہ دونوں ملزمان سندھ گورنمنٹ کے ملازمین نہیں ہیں بلکہ وہ انڈس ہسپتال کے ملازمین ہیں جو کہ وہاں پر تعینات تھے۔ ایک بار پھر ٹاپک کی طرف آئیں گے، معاملات وہی ہیں منصور شیخ صاحب کہ اگر آپ لوگوں کی 22 سال کی محنت تھی، 22 سال کی محنت عوام اب تک کچھ دیکھ نہیں پائی ہے، وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں عوام انشاءاللہ دیکھیں گی ڈیلیورنس۔ میں آپ کو بتاؤں جو ہمیں ورثے میں خزانہ ملا جی ٹھیک ہے نا، اس خزانے کے ساتھ زنا بجبر صرف نہیں کیا گیا تھا، زنا بجبر اس کو تیزاب سے جلایا گیا تھا۔ اچھا، اب وہ اس حالت میں ہمیں ملا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی۔ آپ ہمارے کسی وزیر میں بتائیں کہ کس میں کہاں پہ گورننس کی کمزوری ہے۔ ڈیلیورنس جو ہماری معاشی حالات ہے وہ اکارڈنگلی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے اسد عمر نے کہا تھا کہ آئی سی سے نکال کے ہم وارڈ میں لائے ہیں۔ آپ جس کنڈیشن میں ہمیں جس کنڈیشن میں پیشنٹ ملا وہ اس کی ایکسیڈنٹ میں بلیڈنگ ہو رہی تھی، ہم نے بلیڈ روکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، سروائیول کس میں اگر وہ ہم خون لگاتے جاتے ادھر اس کا خون بہتا جاتا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ تو سیم ہم نے ملک کا سروائیول، پہلے اتنا برا حال ہے، بجٹ کے بعد کیا عوام کے آگے صرف سمندر ہی رہ جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کوئی سمندر نہیں رہ جائے گا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے بلیڈنگ روکے، ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام لائے نا، کوئی لائے بیڈ گورننس کا لائے۔ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس 3 وزراء تھے، آپ لوگ اسی کے استعفے کی بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ بات کرتے ہیں بابر اعوان صاحب کی، آپ لوگ بات کرتے ہیں علیم خان صاحب کی، آپ لوگ بات کرتے ہیں اعظم خان سواتی صاحب کی۔ علیم خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو وائٹ کالر کر کے باہر لایا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا جائے گا، اور اعظم خان سواتی صاحب کو آپ لوگ دوبارہ لے کے آ گئے۔ بابر اعوان صاحب کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی آپ مجھے بتا دیں۔ میں آپ کو بتا دوں، کرپشن کے الزامات کی بات کریں۔ اعظم سواتی پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا، اچھا، مس ہینڈلنگ تھی کہ آئی جی کے ساتھ ایشو تھا، ٹھیک ہے نا، مس ہینڈلنگ تھی۔ اچھا، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، انسان سے مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، اچھا، مگر کوئی انٹینشنلی ہوتا ہے، کوئی ان انٹینشنلی ہوتا ہے۔ اس کے دوران وہ مانیٹر ہوتا رہا، اور ہم نے اپنی ایجنسیز اور اپنے لوگ بھی لگائے اور گورنمنٹ ایجنسیز کو لگائے کہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے یا جو ہے نا انجانے میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں کوئی ریاست کا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا۔ ہاں باقی جس پہ اگر میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آصف علی زرداری کو بھی کورٹ بحال کرتی ہے نا، اس پہ کیسز ختم کرتی اور کہتی ہے چور نہیں ہے، اس نے نہیں لوٹا ہے، تو ہمیں کورٹ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آپ لوگ قبول کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں حکومت سے ہی کام نہیں کرتے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، ریمارکس ہے تو کس کو سے کیا ہے، دیکھیں ان کے خلاف تو قدم تھے نا۔ اچھا، چیف جسٹس جہاں پہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہوگا اور اس کی فیلنگ ہوگی تو اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ اپنے ریمارکس دے۔ یہ میسیجز ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کمزوری ہے۔ ہم عقل کل نہیں ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غلطی کوئی ہو سکتی ہے ان انٹینشنلی، مجرم وہ ہوتا ہے جو انٹینشنلی کرے۔ اچھا، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے، شمع فاطمہ صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ اپوزیشن تھوڑا سا ٹائم دے، تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئیں، بڑی غلطیاں تو آپ لوگوں سے ہوئی ہیں۔ جب یہ اپوزیشن میں تھے تحریک انصاف، اور اب جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن پہ، اب ان کو بھی اتنا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ یہ اپنی تنقید، جائز اپوزیشن کی تنقید کو بھی برداشت کریں۔ جائز آپ تو ناجائز کرتے تھے، آپ لوگ تو کنٹینر میں ایک جوش و خروش کے ساتھ گورنمنٹ گرانے کی بات کرتے تھے، لوگوں کو اب ہر وقت دیکھیں تو ایک جگہ پہ جمع رکھ کے بس یہی چیز دکھائی آپ لوگوں نے لوگوں کو، اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم آئیں گے اور یہ سب چیزیں لے کر آئیں گے، تو بات پھر صرف وہیں کی وہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس نہ کوئی پلان تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔
ना इनके पास था, कुछ भी नहीं था ना कि लोगों को बस देखे ना, ठीक है, कुछ भी करने से पहले आपको एक आपकी तैयारी होनी चाहिए। सही। अब इनको ये बता रहे हैं कि खजाने में कुछ नहीं था, जला दिया, सब कुछ कर दिया। आपको पता था खजाने में कुछ नहीं है तो आपने क्यों लिया? फिर जब ये कहते थे हम कशकोल नहीं लेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, आज आपने सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया। ठीक है। और हमारी मईशत तो कभी आईसीयू में थी ही नहीं। चले, इन्होंने कैसे मईशत बना दी आईसीयू कि में नहीं ICU थी। में बहुत कैसे शुक्रिया। थी? शमा फातिमा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थी, मंसूर शेख साहब तहरीक इंसाफ के से मौजूद थे हमारे साथ। मामलात वहीं के वहीं हैं कि वाकई अवाम रो रही है और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसको रुलाऊंगा। जाहिर सी बात है इमरान खान साहब की जानिब से माजी में जो बयानात दिए गए वो इस किस्म के थे कि वो आएंगे और छा जाएंगे। वाकई वो छा गए कि आज हुकूमत जो है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आज अवाम कहती है कि हमने शायद वोट देकर गलती कर दी, लेकिन 8 माह हुए हैं, टाइम देना चाहिए। हो सकता है कुछ पॉलिसीज में बेहतरी आ जाए, कुछ प्लानिंग का फुकदान जो पाया जाता है, कुछ प्लानिंग्स में बेहतरी आ जाए। आने वाले वक्तों में अवाम के मसाइल शायद हल होना शुरू हो जाएं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।